26 मुहर्रम की घड़ी खास घड़ी है, 26वीं की इसलिए तो शान बड़ी है। क्या हिंदू मुसलमान सभी आए हुए हैं, सरकार मेरे सबके ही मन भाए हुए हैं। दुनिया में निकलता नहीं ऐसा कहीं संदर, राजा हो के प्रजा हो सभी चलते हैं पैदल। ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। सरकार के संदल की बड़ी धूम मची है, अल्लाह के महबूब की बारात चली है। सब झूम के गाते हैं अकीदत के तराने, दीवाने लुटाते हैं मोहब्बत के खजाने, मोहब्बत के खजाने, मोहब्बत के खजाने। अल्लाह की रहमत के बरसने लगे बादल, चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। सामाइन हजरात, जे सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। ये चांदनी ये घोड़े ये पत्ती की सवारी, खुशबू में नहाई हुई रुत है बड़ी प्यारी। जब बजते हैं शहनाई का क्या खूब समा है, ऐसा हसी मंजर कोई बतलाए कहाँ है, बतलाए कहाँ है, बतलाए कहाँ है। किस शान से निकला है मेरे ताज का संदल, चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। होठों पे मुसलमान के है नाम तुम्हारा, हिंदू भी लगाते हैं यहाँ ताज का नारा। चादर को अकीदत से कोई चूम रहा है, मस्ती में हर एक मस्त यहाँ झूम रहा है, यहाँ झूम रहा है, यहाँ झूम रहा है। चादर पे छिड़कता है कोई इत्र की बोतल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल, ओ चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। ये झूमता गाता हुआ दीवाना करेला, सोचे को चले देखने सब ताज का मेला। चल तू भी डरे ताज से खुल जाएगी किस्मत, मिल जाएगी तुझको वह ईमान की दौलत, ईमान की दौलत, ईमान की दौलत। जो काम अधूरा है तेरा होगा मुकम्मल,
संदल। दीवाने उठाए चले चादर सर पर, काबुला ठहरेगा दरे ताज पे जाकर। संदल की ये खुशबू से तेरी शान भी महके, ईमान चमक जाए दिलो जान भी महके। तू ताज के दरबार में एक बार जरा चल, वो चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। जब उर्स के दिन आए छलक जाते हैं आंसू, बढ़ती है तड़प दिल पे नहीं रहता है काबू। ये सोचते रहता हूँ कि कब होगा इशारा, कब होगा दरे ताज पे आलम का बुलावा। जब आता है मेरा तो मैं हो जाता हूँ पागल। वो चला चला रे चला मेरे ताज का संदल। सामीन हजरात, आपके लिए सोनिक इंटरप्राइजेज नए अशार के साथ नातिया मजमुआ कलाम पेश कर रहे हैं मोहम्मद के शहर में। आवाज़ें हाजी असलम साबरी और हमनवा साजीना एम ताहिर। जब मेरा जज्बे जुनून औज का जीना होगा, जब मेरा जज्बे जुनून औज का जीना होगा, फैलने और सिमटने का करीना होगा। या मदीने में समा जाएगी सारी दुनिया, या जमाने में मदीने
मदीना ही मदीना होगा। या नबी आपके जलवों में वो रानाई है। या नबी आपके जलवों में वो रानाई है। देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों ने गुनाहगार की बनवाई है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है दवा, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। दुख दर्द अलम गम कटते हैं, दर्द अलम गम कटते हैं, दुख दर्द अलम गम कटते हैं। हसनैन के सदके बटते हैं मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। कुछ ऐसी भीड़ लग जाती है शाहिदी के रोजे पर, हवा को रास्ता मुश्किल से मिलता है मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। गमों से जब भी तबीयत मलूल होती है तो शाद काम बना में रसूल होती है। हो जिस दुआ में मोहम्मद का वास्ता शामिल, हुजूर हक वो यकीनन कबूल होती है मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। हवाएं भी अदब के साथ चलती हैं मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्लाह, कहती हुई पहुंची बैतुल्ला, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह। तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और यतीमों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे ऐ मेरे अल्लाह। तो आवाज आई पगली, मेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जा जो तुझे लेना है ले मोहम्मद के शहर में। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में,
दुआओं का मुल्तजी हूँ। ये 4 मिसरे जो पेश कर रहा हूँ, ये सुनकर मेरे हक में भी दुआ करें कि ऐसा हो जाएगा। मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में कुछ इरशाद किया जाएगा। दिल नाशाद को फिर शाद किया जाएगा। मैं ये उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ हुजूर, एक बार और मुझे याद किया जाएगा। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, हाँ चलो सर के बल चले, चलो सर के बल चले, चलो चलो सर के बल चले। चलो सर के बल चले। वजह पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। वहाँ सर झुकाते हैं औलिया, वहाँ सर झुकाते हैं औलिया, वहाँ सर झुकाते हैं औलिया, वहाँ पाँव रखना रवा नहीं। चलो सर के बल चले, 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 चलो सर के बल चले। नाजा है जिस पे हुस्न वो हुस्ने रसूल है, ये कह कशा तो आपके कदमों की धूल है। ऐ रह रवाने शौक चलो सर के बल चले, 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 चलो सर के बल चले। बेगाना इरफान को हकीकत की खबर क्या, जो आपसे वाकिफ ना हो वो अहले नजर क्या। मंजूर नजर कौन हुआ इसकी खबर क्या, वो फजल पे आ जाए तो फिर ऐब हुनर क्या। कामिल को दरे यार के सजदों से न रोको, कुर्बान जहाँ दिल हो वहाँ कीमत सर क्या। चलो सर के बल चले, 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 चलो सर के बल चले। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले, आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। ये खुसूसियत ताजदार मदीना के फैजान से मौला अली शेर खुदा के हाथों से इस उम्मत को अता की गई है। हजरत शाह नियाज बेनियाज इरशाद फरमाते हैं, नियाज मंजिले मकसूद तक वही पहुंचे, नियाज मंजिले मकसूद तक वही पहुंचे जो कोई शाह नजफ अपना रहनुमा जाने। जिसने अली मुर्तजा को अपना रहनुमा जाना, अल्लाह ने उसी को मंजिले मकसूद तक पहुंचाया। और मौला अली शेर खुदा के फैजान से आप देखें, चाहे सरकार इमाम हसन पाक की औलाद हो या सरकार इमाम हुसैन पाक की औलाद हो, आप पूरी दुनिया के अंदर जहां निगाह उठा के देखेंगे, अगर विलायत के सुल्तान नजर आएंगे, चाहे वो गौसे आजम की सूरत में नजर आए या गरीब नवाज की सूरत में नजर आए या महबूब इलाही की सूरत में नजर आए या बंडा नवाज की सूरत में नजर आए या हजरत अब्दुल्ला हुसैनी की सूरत में नजर आए, ये सब के सब सादात अली मुर्तजा के आंगन के चिराग हैं। और इन्हीं के फैजान से कायनात रोशन नजर आ रही है, इन्हीं के दम से कायनात रोशन नजर आ रही है।
اور یہ فیضان، یہ سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل، صدی در صدی چلتا رہا، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ ہمارے جد اعلیٰ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں خاندان چشتیہ کا فیضان جو سرکار اسحاق شامی سے شروع ہوا قیامت کی صبح تک بند ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چشتیت کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، اور تشنگان طریقت ہر زمانے میں جس طرح کروڑوں کی تعداد میں ہر زمانے میں سیراب ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوتے رہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیاسا کون ہے؟ اپنے اندر پیاس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کریں؟ سال میں ایک مرتبہ آئے، پیر کو چہرہ دکھائے، جو ہو سکتا پیش کرے، اس کے بعد چلے گئے، پھر کا بارے مجھے اگلے عرص میں آتا۔ سال میں ایک مرتبہ آئے تو کیا ملتا؟ رہنا پڑتا۔ صحبت آپ دیکھیں، سرکار بندہ نواز کے سدراز نے 12 سال سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شریف میں کیسی خدمت میں گزاری ہے۔ سرکار صابر پاک نے اپنے پیر سرکار بابا فرید کی خانقاہ میں جب خدمت کے لیے آپ کو چھوڑا، آپ کی والدہ نے، جبکہ سگے بھانجے سرکار بابا فرید کے، سرکار صابر پیا کلیری سگے بھانجے ہیں، آپ دیکھیں، اور ان بزرگوں نے طریقہ سکھایا۔ آپ ان کا طریقہ دیکھیں کہ جب والدہ نے چھوڑ دیا سرکار صابر پیا سے، بابا فرید نے ارشاد فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ لوگ جب کھا لیں تو ان کو، جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ اب آپ بتائیں، آج کے زمانے میں کھانے کا انتظام تمہارا ہے؟ اگر کسی مرید کو بول دیا جائے، اچھے بھی ہوں گے لیکن اللہ ماشاءاللہ اکثریت کیا ہے، تم کھانے کا انتظام تمہارے ذمہ ہے، وہ تو بولتے پہلے اپنے لوگوں کو الگ گوشت نکالو اور اپن آخر میں بیٹھی کے گوشت کے مشخاب الگ نکال کے رکھو۔ سرکار صابر پیا کو جب حکم دیا گیا، 1 مہینے کے بعد والدہ محترمہ دیکھنے کے لیے آئی، بابا فرید موجود ہیں، آپ کی بہن نے دیکھ کے فرمایا کہ میرا بیٹا اتنا دبلا پتلا لاغر ہو گیا۔ سرکار بابا فرید نے فرمایا بلاؤ، کہاں ہے؟ حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا تم اتنے دبلے پتلے کیسے ہو گئے؟ عرض کرنے لگے سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ لنگر کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی، اسی لیے پورا مہینہ اسی طرح گزار دیا، ایک بھی نوالا نہیں کھایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ٹھیک ہے 1-2 روٹی رکھ لیا کرو اپنے لیے۔ پھر 1 مہینے کے بعد والدہ آئی تو حالت اور زیادہ کمزور ہو گئی، پھر بلایا گیا، فرمایا میں نے تو تم سے کہا تھا 1-2 روٹی رکھ لیا کرو۔ عرض کیا سرکار آپ نے فرمایا تھا 1-2 روٹی رکھ لیا کرو، اب بھی یہ نہیں فرمایا تھا 1-2 روٹی کھا لیا کرو، لہذا میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا ہے، جو آپ نے حکم فرمایا جس طرح اسی طرح رکھی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی مریدین کے ذریعے فیضان جاری ہوتے ہیں، انہی مریدین کے ذریعے سے سلسلے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں سرکار خواجہ امیر خسرو جنہوں نے کائنات کو مرید بننے کا سلیقہ سکھایا، سرکار امیر خسرو سرکار محبوب الہی کے مرید خاص، خلیفہ خاص، سرکار محبوب الہی کے زمانے میں بزرگ نے اعلان فرمایا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، اور جو میری نماز جنازہ پڑھے گا، نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا، میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سارا دہلی جمع ہو گیا، انتقال ہو گیا، جمعہ کا دن ہے، جوق در جوق مجمع جا رہا ہے۔ سرکار امیر خسرو نے پوچھا یہ مجمع کیوں جا رہا ہے؟ حجام کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، جمعہ کا دن تھا، اس نے کہا کہ یہ بزرگ جنہوں نے کہا تھا کہ میں جنت میں ساتھ لے جاؤں گا، ان کا انتقال ہو گیا، سارے جنت کے شوق میں ان کے نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سرکار محبوب الہی کے کئی مریدین جا رہے ہیں۔ سرکار امیر خسرو نے فرمایا ایک کام کرنا، جب میری حجامت بنا دے تو میں باہر نہیں نکلوں گا، تو باہر سے دروازہ بند کر کے چلا جانا۔ کچھ مریدین نے سرکار محبوب الہی کے دیکھ لیا کہ امیر خسرو نے نماز میں شرکت نہیں کی بلکہ حجام کی دکان پہ بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد نماز کے واپس ہونے کے بعد سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں شکایت کی۔ سرکار نظام الدین اولیاء نے فرمایا بلاؤ، کہاں ہے خسرو؟ حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا خسرو کیا تم نے ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس بزرگ نے اعلان کیا تھا کہ جو میرے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا؟ سرکار امیر خسرو نے عرض کیا میرے سرکار میں نے یہ اعلان سنا اسی لیے ان کے ساتھ نہیں گیا، میں نے ان کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ یہ اعلان سن لیا تھا۔ ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ جنت میں جاؤ؟ جواب دیا چاہتا تو ہوں کہ جنت میں جاؤں، لیکن وہ جنت نہیں چاہیے جو ان کے ساتھ ملے گی، مجھے تو جنت کی وہی چاہیے جس میں نظام الدین کا جلوہ نظر آتا ہے،
مجھے تو جنت بھی وہی چاہیے جس میں میرا پیر نظر آتا ہے. اور آپ غور فرمائیں وہاں سرکاروں کے عالم یہ ہے جنت بھی چاہیے تو پیر نظر آئے, اور یہاں سال میں ایک بار آ کے پیر کا دیدار کر کے سمجھنے میں حق ادا کر دیا. اسی لیے آپ دیکھیں ان بزرگوں کے نام روشن ہیں, ان کے ناموں سے ان کے سلسلے روشن ہیں, خاندان در خاندان نسل در نسل روشن ہے. سبب کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو اپنے پیروں پہ قربان کر دیا, جس طرح سرکار کائنات کے صحابہ نے اپنی زندگی کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا تھا. اور اس طرح قربان کر دیا کہ کوئی اپنا رہے نہ رہے, کوئی اپنا ہو رہے, کوئی پرایا ہو جائے, کوئی دوست رہے, کوئی دشمن رہے, ان کو مطلب نہیں تھا. بلکہ ان کا حال تو ایسا تھا کہ عالم تمام سارا جہاں ساتھ گر نہ ہو, کافی ہے تیرا دم, کوئی ہو نہ ہو نہ ہو. ان کا عالم تو یہ تھا کہ وہ جب کھڑے ہوتے اپنے پیر کے سامنے, دنیا ملامت کرتی کہ کیا کر رہے ہو, وہ کہتے الفت میں تیری سارا جہاں ہم سے پھر گیا, یہاں کس کو ہے علم, کوئی ہو نہ ہو نہ ہو. یہ بزرگوں کی زندگیاں ہیں, یہ وہ اولیاء ہیں جنہوں نے اپنے پیر کے جلوے میں سب کچھ دیکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقامات سے سرفراز فرمایا, اور اس طرح ان کے قلوب کو روشن فرمایا کہ جو ان کی صحبت میں آگے بیٹھ جاتا اللہ اس کو بھی روشن فرما دیتا. اسی لیے باوجود علم کے, علم رکھنے کے باوجود, ہاں علم اور عشق یہ جھگڑا ہر زمانے میں چلتا رہا ہے, آج بھی ہے, ہمیشہ چلتا ہی رہے گا. علم رکھنے کے باوجود حضرت مولا روم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کیا کیا کتابیں نہیں لکھی آپ نے, کیسے شاعر پوری دنیا کے عظیم علماء میں شمار, 90 برس کی عمر ہے. اب 90 برس کی عمر جس آدمی نے محنت کی ہو کیا عالم ہوگا. سارا روم آپ کا گرویدہ, اور دوسرے ممالک سے لوگ آپ کے پاس درس میں بیٹھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن بیٹھے اپنی لکھی ہوئی جمع کی ہوئی ذخائر کتب کو لے کر بیٹھے ہوئے, مریدین کا مجمع ہے. ایک نوجوان جس کے منہ سے راج ٹپک رہی ہے, جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کتابوں کو دکھا کے کہنے لگا جلال الدین یہ کیا ہے, جلال الدین یہ کیا ہے. آپ نے جواب دیا حالات کو دیکھ کر اس کی فرمایا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. کیا فرمایا؟ کتابوں کو دکھا کر فرمایا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. وہ نوجوان نے کتابیں اٹھائی اور دوڑنے لگا. اب سامنے نوجوان دوڑ رہا ہے, پیچھے مولانا جلال الدین رومی کے سارے شاگرد دوڑ رہے ہیں, یہاں تک کہ لے جا کے ساری کتابیں تالاب کے اندر ڈال دیا. اب آ کے چراغ میں آ گئے, میری زندگی بھر کی محنت, اور تالاب کے اندر پانی میں سب کچھ بہا دیا. بس اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کیا. زمین و آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ مچھلیاں کتابوں کو لے کر باہر آئی ہیں, اور کتابوں کا عالم یہ ہے پانی میں بہنے کے بعد بھی جن کتابوں میں گرد جمی ہوئی تھی ان میں گرد اسی طرح جمی ہوئی ہے, پانی کا کوئی اثر نہیں ہوا. جب یہ منظر دیکھا تو مولا روم کہنے لگے یہ کیا ہے. اس طرح آ کے اس 18 سال کے نوجوان خواجہ شمس تبریز نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. اب مولا روم نے یہ کرامت دیکھی, فرمایا یہ کیا ہے. جواب دیا جلال الدین یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا ہے. اس کے بعد میں ارشاد فرمایا ہے چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد, ہے آہن خنجرو تیغے نہ شد, مولوی ہرگز نہ شد مولا روم. مولوی تھا ہرگز مولا روم نہ بنا. کب تک نہ بنا؟ تا غلام شمس تبریزی نہ شد, جب تک شمس تبریز کی چوکھٹ کا غلام نہ ہوا. سارا علم رکھنے کے بعد بھی مولا نہیں بن سکا. اس لیے ایک عاشق نے کہا تھا مدرسوں میں لوگ مولوی بنتے ہیں اور خانقاہوں میں لوگ مولا بنا دیے جاتے ہیں. خانقاہوں میں لوگوں کو مولا بنا دیا جاتا ہے, اور یہ سب مولا علی شیر خدا کی نسبت کا میدان ہے. یہ جتنے مولا بنتے ہیں یہ مولا علی مشکل کشا کی نسبت کے فیضان سے بن رہے ہیں. اور آپ دیکھیے آج کتنا بڑا مجمع یہاں ہے. میں سمجھتا ہوں بارش کی وجہ سے مجمع اس وقت کم نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے بڑی تعداد میں لوگ جمع کے ہوں گے. کس نے بلایا ہے, کس نے بلایا ہے اتنا بڑا مجمع ایک اللہ کے محبوب کے آستانے پر. اتنی دور شہروں سے کہاں کہاں کے لوگ ہوں گے, حیدرآباد کے بھی ہوں گے,
دوسرے مقامات کے بھی ہوں گے. کہاں کہاں سے لوگ ذوق در ذوق کس لیے آ رہے ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے جو چراغ حیدر کرار کے ہاتھ سے روشن ہو جاتے ہیں، رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک کسی آندھی کی اوقات نہیں ہے کہ ان چراغوں کو بجھا کے دکھا دے. اور ان چراغوں کی روشنی پانے کے لیے اندھیرے میں چلنے والے ذوق در ذوق آتے ہیں اور ان کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور کر کے لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی روشنیوں سے سینوں کو، روحوں کو منور فرما دیتا ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، آخری بات سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگ سما کے لیے بہت زیادہ بے چین بھی ہوں گے اور دیر بھی کافی ہو گئی ہے. ہمارے نظام پاشا صاحب حضرت بھی جو ہے بے چین ہیں، تشریف لے جانا ہے، جلدی آخری بات سنا رہا ہوں. حضرت علامہ سعدی علیہ الرحمۃ والرضوان، صاحب گلستان و بوستان، عظیم المرتبہ بزرگ صحبت، مشہور بزرگ، ساری دنیا میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک مرتبہ ایک مٹی کے ڈھیر کے اوپر پھول پڑے ہوئے تھے، تھوڑے سے جھاڑ بھی پھولوں کے لگے ہوئے تھے، اس کو صاف کر دیا گیا. اس کی خوشبو پھول کی چلے گئی، لیکن آپ نے مٹی کو اٹھا کے سونگا تو مٹی کے اندر سے پھول کی خوشبو آ رہی تھی. تو آپ نے مٹی سے پوچھا تو پھول تو نہیں ہے، پھر خوشبو کیسے آ رہی؟ خوشبو آنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو زبان عطا کی اور مٹی نے پلٹ کے کہا اے سعدی میں پھول نہیں ہوں لیکن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. میں خود پھول نہیں ہوں لیکن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، اور ان کی صحبت کی برکت یہ ہے میں پھول تو نہ بن سکی لیکن ان کی خوشبو میرے اندر سما گئی ہے. اگر ہم ان کی صحبت میں رہ کر ان کے جیسے نہ بھی بن سکے، ان کی روحانیت ہماری روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس کے لیے اولیاء کے آستانوں پہ آنا. بولتے لوگ آئے تو کیا ملتا، بہت بڑی تفصیل ہے، اس کا وقت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہاں آنے والوں کی، بزرگوں کے آستانوں پر آنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے. حضرت نظام پاشا صاحب کی اجازت ہے تو ایک بات حدیث مبارک تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اجازت ہے؟ آپ کی جلدی جانے کی میں کیفیت دیکھ رہا. چلیے بسم اللہ، اجازت مل گئی الحمدللہ. حضرت قبلہ کی موجودگی میں حضرت کی اجازت سے عرض کر رہا ہوں. تاجدار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیں آستانوں پہ آنے سے کیا ملتا ہے. آستانوں پہ ہمیں دین بھی ملتا ہے، ہمیں دنیا بھی ملتی ہے. آپ پوچھیں گے کیسے، دین کی کیا شکل ہے؟ یہاں تو آ رہے ہیں، دین کی شکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولیاں تو پچھلے زمانے میں تھے، یہ زمانے میں کہاں ہے؟ پچھلے زمانہ تھا، ولیاں چلے گئے، اب یہ زمانے میں نہیں ہے. یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف ہے یہ جملہ. آپ پوچھیں گے کیسے خلاف ہے؟ اللہ قرآن میں کس کو حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا؟ اے ایمان والو، ایمان والوں کو کس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا؟ سچوں کے ساتھ. میں کہوں کہ دسترخوان بچھایا جائے، اس پہ کچھ بھی لا کے نہیں رکھا جائے، اور آپ سے کہا جائے آپ اپنا پیٹ بھرنی تھی، آپ کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. خالی دستر بچھائے تو پیٹ بھرتا؟ خالی پانی کا گلاس لا کے دے دیا، دے کے بولا پیاس بجھا لیجیے، آپ بولے خالی پانی کے گلاس سے پیاس نہیں بجھتی، پانی ہونا پڑے گا اس کے اندر. تو پیاس بجھنے کے لیے صرف گلاس کافی نہیں ہے، پانی لازم ہے. بھوک مٹنے کے لیے صرف دستر کافی نہیں ہے، کھانا لازم ہے. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جب تک ایمان والے پیدا ہوتے رہیں گے اللہ سچوں کو بھی پیدا فرماتا رہے گا، سچوں کو بھی پیدا فرماتا رہے گا. اور ہمارے اوپر تو ایسا کرم ہے، ہم جہاں نظر اٹھائے ایک سچا نظر آتا ہے. یہ اہل سنت پہ کرم ہے، یہ کرم صرف اہل سنت پہ ہے. ہم جہاں نظر اٹھائے سچا نظر آتا ہے. ہم مدینے میں دیکھیں تو سچوں کا امام نظر آتا ہے، ہم نجف اشرف میں دیکھیں تو سچا نظر آتا ہے، ہم کربلا میں دیکھیں تو سچا نظر آتا ہے.
بغداد معلیٰ میں دیکھو تو سچا نظر آتا ہے، اجمیر مقدس میں دیکھو تو سچا نظر آتا ہے، میرے گلبرگہ میں دیکھو تو سچا نظر آتا ہے۔ یہ وہ سچے ہیں جن کا قرآن حکم دے رہا ہے ان کے پاس جانے کا، ان کے ساتھ رہنے کا۔ حیدرآباد آ جائیں، پہاڑی شریف میں دیکھو ایک سچا نظر آتا ہے، نامپلی میں دیکھو سرکار یوسفین نظر آتے ہیں، حضرت آغا داؤد نظر آتے ہیں، حضرت مرزا سردار بیگ نظر آتے ہیں، سرکار حسین شاہ ولی نظر آتے ہیں، سرکار شاہ راجو غدار نظر آتے ہیں۔ ارے یہ تو کرم ہے، اللہ نے جن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ان سچوں کو دیکھنے کی نظر صرف اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ اہل سنت کا نصیب ہے کہ ان سچوں کو دیکھنے کا اللہ نے ہمیں موقع اور سلیقہ عطا فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ اس سچے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ایک سچے کے آستانے پر آئے ہیں۔ یہ ان سچوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ سچوں کے آستانوں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی صحبتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سب گناہگار ہیں، کوئی بھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اور تھے جو پارسائی کے دعوے کرنے کے قابل تھے، وہ لوگ اور تھے جو اس طرح فنا ہو گئے کہ خدا کو یاد کرتا ہوں صنم کی آشنائی میں، شراب شوق پیتا ہوں میں اپنی پارسائی میں، وہ اعلان کرنے والے لوگ اور تھے۔ ہم سب گناہگار بندے ہیں، اور حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے توبہ قبول کیسے اور کب اور کہاں ہوتی ہے؟ اللہ جب چاہے جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے، لیکن سیاہ سیدھا سے جو حدیث مبارکہ کے لیے میں نے حضرت سے اجازت لی تھی وہ حدیث مبارکہ آپ سنا رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، میں تھوڑے سے اس کو اشارے مزید بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس واقعے کو۔ بہت سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں سرکار نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک پہلوان تھا جس نے 99 آدمی کا قتل کیا تھا۔ سنے ہوں گے نا، 99 کو مار دیا۔ کتنا بڑا روڈی شیٹر ہے، آج کل کتنا بھی بڑا رہا تو وہاں تک نہیں جاتا۔ 99 کا قتل کر دیا، کر کے ایک صاحب کے پاس آیا، آ کے بولا حضرت 99 آدمی کو قتل کر دیا میں، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ صاحب سمجھے نہیں اس کا دماغ، بولے تیری توبہ ہوا کچھ بھی نہیں قبول ہوتی، تو جہنم میں جاتا، ایک کا بھی قتل کرا سوالا جہنم میں جاتا، تو 99 کو قتل کرا تو کیسا جنت میں جاتا؟ بولتے 100 کر دیا، 99 پہ رکا ہوا تھا، صاحب کا کام کر دیا، سینچری پوری کر کے بیٹھ گیا، پھر اب بولا پھر توبہ کرنا ہے۔ اب 100 ہو گئے، دوسرے صاحب کے پاس گیا، جا کے بولا صاحب ایسا ہوا، وہ صاحب کو معلوم ہو گیا انہیں پہلے ایک صاحب کا کام کر کے آیا، میں بولے اس کو سنبھال کے لے کے چلنا پڑتا، اس کے مزاج کے حساب سے لے کے جانا پڑتا۔ ہر قسم کے آدمی آتے ہیں، ہاں یہ صوفیہ کی خصوصیت ہے، اپنا آئے تب بھی خرید کرتے ہیں، پرایا آئے تب بھی خرید کر لیا کرتے ہیں۔ آپ جا کے اجمیر مقدس میں دیکھیں، جتنے مسلمان نظر آتے ہیں اتنے غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں، یہاں بھی جتنے مسلمان ہوں گے کئی غیر مسلم بھی ہوں گے۔ یہ صوفیہ کا خاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو صرف گفتار سے نہیں منوایا، اپنے کردار سے اور اخلاق سے منوایا، اپنے کردار سے منوایا۔ تو بولے نہیں، اس کو ایسا نہیں سمجھ آنا۔ سرکار فرماتے ہیں اس راہب نے بنی اسرائیل کے جواب دیا کہ یہاں سے کچھ دور جاؤ، حدیث شریف سنا رہا ہوں سیاہ سیدھا سے، ہاں جس کو سند حدیث کے اوپر بات کرنا ہو وہ بات کر سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس راہب نے کہا یہاں سے کچھ دور اولیاء کی بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اولیاء کی بستی پہ جا کے جب تم توبہ کرو گے تو اولیاء کی بستی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب وہ بیچارہ نکلا توبہ کے ارادے سے، 4 قدم چلا تھا، انتقال ہو گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے اس کی روح لینے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں ارادہ کرا تھا، ابھی توبہ کیا نہیں تھا، لہذا ہم اس کی روح لے کر جائیں گے۔ دونوں طرف رحمت اور عذاب کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے۔ مالک کیا کیا جائے؟ ارشاد ہوا ایک کام کرو، زمین کو ناپ لو، اگر 100 قتل کی ہوئی جگہ سے قریب ہے عذاب کے فرشتے لے جاؤ،
اگر ولیوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جاؤ. ولیوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے کر جاؤ. جبکہ نکل کے 4 قدم چل کے ختم ہو گیا تھا. قربان اس کی شان کریمی کے جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمین کو کھینچ کے لمبا کر دیا اور اولیاء کی بستی کو کھینچ کے قریب کر دیا. جب زمین ناپی گئی رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کے چلے گئے. اب یہاں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے. پہلی یہ ہے کہ بندہ 100 کا قتل کر کے آئے توبہ کرے, اللہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ نے ارشاد فرمایا میرے بندے اگر تیرے گناہ 7 سمندروں کے پانی سے زیادہ ہو جائیں, میری بارگاہ میں آ کر مکھی کے پر کے برابر آنسو بہا کے توبہ کر لے, میری عزت کی قسم تیرے سارے گناہوں پر ایسا قلم پھیر دوں گا جیسے تو نے گناہ ہی نہیں کیا. وہ ایسا کریم ہے. اس کے کریم ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ اس نے محمد مصطفیٰ جیسے کریم کو پیدا فرما دیا. اب آپ غور فرمائیں. اب یہاں رحمت کے فرشتے لے گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ دل سے توبہ کرے, اللہ معاف فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 100 انسانوں کا قتل کرنے والا بھی اولیاء کی بستی کو آ جائے, اللہ ان کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. تو اہل سنت کا تو نصیبہ ہے کہ جہاں جائے اولیاء کی بستی ہے, جہاں جائے اللہ کے اولیاء نظر آتے ہیں. یہاں آنا اس لیے ہے تاکہ ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعاؤں کے بغیر ہمارے حالات دنیا کے بھی سدھر جائیں, اور ان کے وسیلے سے کی جانے والی توبہ کو اللہ قبول فرما کے ہماری آخرت کا بھی فیصلہ فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں صاحب عرس کے فیضان سے تمام کو مستفید فرما. جو اہل سلسلہ حاضر ہیں میرے مالک اپنے کرم سے یہ سب پیاس لے کر تیرے محبوبوں کے آستانوں پہ آنے والے لوگ ہیں. میرے مالک ان کی پیاس کو بجھانے کا سامان فرما, ہمارے سینوں کو منور فرما, ہماری خبروں کو منور فرما, ہمارے چہروں کو محشر کے دن روشن کر دے. میرے مالک ہمارا وجود روشن فرما, ہمارا وجود روشن فرما. تیری معرفت کے دریا میں غوطہ ازن فرما, تیری معرفت کے دریا کے خطرات ہم تمام کو عطا فرما, ہم تمام کی جھولیوں کو تیری معرفت کی خیرات سے بھر دے. آمین یا الہی. دعا ازمن کردت قبول از تو پھیلے پنجدن بحر غوث اعظم و خواجگان زمن از تو پھیلے بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن جو نام محمد آوردہ شد بندہ نواز ہر بندہ سلطان دکن شد پائندہ. اے جان رسول امی مدد لی خمسۃ لطفی بہا حر والوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یا رب حق بنی فاطمہ کہ بر خول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی در قبول منو دست و دامان آل رسول, منو دست و دامان آل رسول, منو دست و دامان آل رسول. وآخر دعوانا الحمدللہ.